दोस्तों, पैसे के बारे में कहा जाता है कि कोई शख्स पैसे के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। पूरी जिंदगी इंसान जाने किस किस बखेड़े से गुजरता है कि वो पैसा हासिल कर ले, पैसा बना ले। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की सबसे बड़ी इजाद या दरियाफ्त क्या है, तो मुमकिन है आपका जवाब हो कि आग है, या पहिया है, या ज़राअत है, या बिजली है, या कोई नौजवान होगा तो वो कहेगा कि कंप्यूटर या इंटरनेट है। ये सब सवाल, ये सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन एक इजाद ऐसी भी है जिसने इन सब को एक दूसरे से जोड़ दिया और कारआमद बना दिया। यानी आप कह सकते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी इजादात में से एक है पैसा। जरा एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए, आप कल सुबह उठे हैं, आपके बैंक अकाउंट में मौजूद तमाम रकम गायब हो चुकी है, दुनिया के तमाम एटीएम्स बंद हो चुके हैं, तमाम नोट खोटे हो चुके हैं और पैसा हमारी दुनिया में काम करना बंद कर चुका है। तो क्या होगा? आपके घर में शायद खुराक मौजूद होगी, अच्छा है। किसान के पास गंदम भी होगी, फैक्ट्री में गाड़ियां मौजूद होंगी, बिजली घरों में बिजली पैदा भी हो रही होगी, लेकिन मईशत रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि मईशत चीज़ों पर नहीं चलती, मईशत कॉन्फिडेंस के तसव्वुर पर चलती है, और पैसा दरअसल इस कॉन्फिडेंस या एतमाद की सबसे हैरत अंगेज शक्ल है। और आज हम इस पैसे की पूरी कहानी को इब्तदा से आज तक ज़रा सुकून से सुनेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एतमाद कहाँ से आया। क्या इंसान ने शुरू में ही पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, यानी इब्तदा में ही इंसान पैसे का लेन देन कर रहा था? ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं। दुनिया में एक ऐसा वक्त भी था कि जब नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, बैंक नहीं थे, तनख्वाह का तसव्वुर नहीं था, और ना चीज़ों की कीमत का कोई तयन था। आज की बैठक में दोस्तों हम तकरीबन 10,000 साल का सफ़र करेंगे, बार्टर से सोने तक, सोने से कागजी नोट तक, नोट से डिजिटल बैंकिंग तक, और फिर बिटकॉइन तक भी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल हमेशा हमारे साथ रहेगा, आखिर पैसा है क्या? क्या ये सिर्फ कागज़ है, नोट है, धात है, या महज एक तसव्वुर या ख्याल है जिस पर पूरी दुनिया यकीन करती है और खड़ी है? अगर इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया तो यकीन कर लीजिए कि आप पैसे को पहले की तरह कभी नहीं देखेंगे। इस व्लॉग के बाद पैसे से मुताल्लिक आपकी सोच यकसर मुख्तलिफ होगी। आप 1 या 2 साल के बच्चे को कोई बड़ा करेंसी नोट दें, तो वो बच्चा उसके साथ पता है क्या करेगा? उसको वो खिलौना समझ के फाड़ देगा या खेलेगा। अगर आप उसके हाथ में सिक्का दे दें, तो वो क्या करेगा? वो उसको खिलौना ही समझेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे अभी पैसे की कहानी का पूरा इल्म नहीं है, उसे माशी एतमाद के उसूल का इल्म नहीं है। यानी हम और आप पैसे को उसके होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पैसे की कहानी पर यकीन करने की वजह से इस्तेमाल करते हैं, और फिर यही एतमाद और यही कहानी हम अपनी अगली नस्ल को सौंप देते हैं, और वो उस कहानी पर यकीन करने लगती है। अगर आपने स्कूल में माशियात पढ़ी है तो शायद आपको एक कहानी ज़रूर याद हो कि एक ज़माना था जब पैसा नहीं था। एक किसान के पास गंदम थी, दूसरे के पास बकरी थी, तीसरे के पास कपड़ा था। लोग एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का तबादला करते थे। इसे बार्टर कहते हैं। मसलन मेरे पास एक बकरी है, मुझे चावल चाहिए, आपके पास चावल हैं, मैं बकरी आपके हवाले कर दूंगा, आपसे चावल ले जाऊंगा। लेकिन यहाँ एक मसला है, मेरे पास बकरी है, आपके पास चावल हैं, लेकिन आपको बकरी नहीं चाहिए बल्कि जूते चाहिए। अब मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जूते नहीं हैं, आपको बकरी नहीं चाहिए, और जिसके पास जूते हैं उसे शायद गंदम चाहिए। यानी तिजारत रुक जाएगी, मईशत ठप हो जाएगी। माशियात की जुबान में से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। यानी लेन देन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दो लोगों को की ख्वाहिशात एक ही वक्त में एक दूसरे से मुताबिकत न रखें। यानी दो अफराद एक ख्वाहिश पर इत्तिफाक करें। 2 सदी कबल एक माहिर मईशत हैं, वो जिसे जदीद सरमायादारी निज़ाम का एक अहम तरीन सुतून कहा जाता है, एडम स्मिथ। उसने कहा था कि बार्टर की मुश्किलात ने इंसान को पैसे की ईजाद पर मजबूर किया था। अच्छा, मज़े की बात है कि ये भी वाहिद तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसानी माशरा कभी मौजूद नहीं रहा जो सरासर बार्टर पर चलता था। कदीम कबाइल में लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में एक दूसरे से चीज़ें खरीदते या बेचते नहीं थे, वो एक दूसरे को चीज़ें देते और लेते थे और याद रखते थे। और याद रखने के लिए वो अपनी याददाश्त का इस्तेमाल भी करते थे, और फिर लिखत पढ़त का भी। अगर आज मैंने आपको गंदम दी तो मुझे मालूम था कि अगले महीने आप मेरे खेत में काम कर देंगे, या अगले साल मुझे कोई जानवर दे देंगे। यानी लेन देन फौरी नहीं था, एतमाद पर था, रिश्तों पर था, याददाश्त पर था। और यही असल बात भी है, इंसान ने सबसे पहले पैसा ईजाद नहीं किया, इंसान ने सबसे पहले एतमाद करना सीखा। पैसा
اس اعتماد کا ایک اظہاریہ ہے۔ یہاں شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ اگر بارٹر پوری کہانی نہیں ہے اور لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے لین دین کرتے تھے تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ پہلی کرنسی آخر میں وجود میں آئی کیوں؟ لوگوں نے پہلی مرتبہ کس چیز کو پیسہ مانا؟ اور دنیا کی پہلی کرنسی آخر تھی کیا؟ اس کے لیے دوستو ہمیں میسوپوٹیمیا، مصر، چین اور بحیرہ روم کی قدیم تہذیبوں کی طرف جانا پڑے گا، جہاں پیسے کی اصل شکل سب سے پہلے سامنے آنا شروع ہوئی۔ زرعی انقلاب یعنی ایگریکلچر ریولوشن کے بعد انسانی معاشرے وسعت پانے لگے، دیہات وہ شہروں میں بدلنے لگے، جو قبائل تھے وہ قومیں بننے لگے، اور ایسے میں اعتماد کا روایتی طریقہ قابل عمل نہیں رہا۔ یعنی اگر ایک علاقہ میلوں تک وسیع ہو اور اس میں ہزاروں لوگ موجود ہوں تو اب اعتماد روایتی شکل میں قائم نہیں رہ سکے گا، اور ساتھ ہی یادداشت کا پرانا طریقہ بھی عملی نہیں رہے گا۔ پھر یہ بھی کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک، بلکہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جانے لگے۔ آپ اپنے گاؤں کے آدمی کو ادھار دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں، لیکن اگر سامنے والا شخص کسی دوسرے شہر، کسی دوسری سلطنت، کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے بر اعظم سے آیا ہو تو اب اعتماد کس بنیاد پر ہوگا؟ یہیں سے پیسے کی اصل ضرورت پیدا ہوئی۔ اور شاید یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہو کہ دنیا کی پہلی کرنسی نہ سونا تھی، نہ چاندی تھی، نہ سکہ تھی۔ قدیم میسوپوٹیمیا یعنی آج کے عراق میں تقریباً 5000 سال پہلے معیشت کی بنیاد چاندی کے وزن پر رکھی گئی تھی۔ لوگ جیب میں سکے لے کر نہیں گھومتے تھے بلکہ چاندی کا تولا جاتا تھا۔ اگر یعنی چاندی ان کے پاس چاندی رکھتے تھے، سکے نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت سکے کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر آپ نے گندم خریدنی ہے تو قیمت ہوگی اتنے شیکل چاندی۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات ہے، شیکل دراصل سکہ نہیں تھا، یہ وزن کی اکائی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں 1 کلو یا 1 کلو گرام یا 1 گرام یا 1 لیٹر۔ ویسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں جو کرنسی ہے اس کا نام آج بھی شیکل ہے۔ اچھا، اسی طرح میسوپوٹیمیا میں چاندی کا وزن ہی وہ اس ادائی کا معیار بن گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ان معاشروں میں ہر لین دین وہ نقد پر نہیں ہوتا تھا۔ مندروں اور شاہی محلات میں مٹی کی تختیوں پر قرض درج کیے جاتے تھے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو اناج دیا ہے یا لیا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو فوری آپ اس کی ادائی کریں، اس کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا تھا۔ گویا 5000 سال پہلے بھی لوگ اکاؤنٹنگ کر رہے تھے۔ یہاں شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ اگر چاندی وزن کے حساب سے استعمال ہوتی تھی تو پھر سکہ کس نے ایجاد کیا؟ چونکہ چاندی کے معیار، کھوٹ اور مقدار کے مسائل سامنے آنے لگے۔ اس کا نتیجہ وہ لڑائی جھگڑوں اور باہمی تنازعات کی صورت میں سامنے آنے لگا۔ یہاں سے ریاست اور بادشاہ کرنسی میں داخل ہوئے ہیں۔ 6 قبل مسیح میں غالباً موجودہ ترکی کے مغربی حصے میں ایک چھوٹی سی مگر بڑی امیر ریاست تھی جسے لیڈیا کہتے تھے نا، غالباً لیڈیا ہی نام تھا اس کا۔ یہاں دنیا کے پہلے معیاری سکے وجود میں آئے، اور یہ سکے سونے اور چاندی کے ملاپ سے بنائے جاتے تھے۔ لیڈیا کے جو بادشاہ تھے، پہلی مرتبہ انہوں نے سکوں پر سرکاری مہر لگائی۔ یہ مہر دراصل ایک اعلان تھی، ریاست اس دھات کے وزن اور اس کے خالص ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔ اچھا، یہ ایک غیر معمولی تصور تھا۔ اس سے پہلے ہر لین دین میں دھات کو تولنا پڑتا تھا، اب صرف سکہ دیکھنا کافی تھا۔ یعنی افراد نے باہمی اعتماد ریاست کو منتقل کر دیا، اور شاید یہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا، کیونکہ اس دن سے پیسہ صرف دھات نہیں رہا، وہ ایک سیاسی ادارہ بن گیا۔ یہیں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ریاست کی مہر ہی اصل چیز تھی تو پھر دنیا نے سونے کو سب سے قیمتی دھات کیوں مان لیا؟ تانبا کیوں نہیں؟ لوہا کیوں نہیں؟ نمک کیوں نہیں؟ جو انسان کی روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں، سونے سے تو بہت زیادہ۔ یعنی اگر آپ کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آئیں تو شاید آپ کو یہ انسانی فیصلہ عجیب لگے۔ انسان نے جس دھات کو ہزاروں سال تک دولت کی علامت بنایا، وہ نہ کھائی جا سکتی ہے، نہ اس سے گھر گرم کیا جا سکتا ہے، نہ کھیتی اگائی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں لوہا وہ کئی زیادہ مفید ہے، تانبا بہت زیادہ کارآمد ہے، نمک زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر بھی انسان نے سونے کو دولت کی علامت بنا دیا۔ کیوں؟ اس کا جواب کسی بادشاہ نے نہیں دیا، یہ جواب کروڑوں انسانوں نے ہزاروں برس میں مل کر اخذ کیا، یعنی مارکیٹ نے۔ سونے میں چند ایسی خصوصیات تھیں جو دوسری چیزوں میں ایک ساتھ موجود نہیں تھیں۔ پہلی خصوصیت یہ نایاب تھا۔ اگر کوئی چیز ہر جگہ آسانی سے مل جائے
تو وہ دولت نہیں بن سکتی. ہوا زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن مفت ہے، اس لیے اسے کوئی خریدتا یا بیچتا نہیں ہے. اب مستقبل کا نہیں پتا ہو سکتا، وہ بھی بکنے لگے. سونا نایاب تھا، اس لیے قیمتی تھا. دوسری خصوصیت تھی، یہ خراب نہیں ہوتا. اگر آپ ہزاروں سال پرانا سونے کا سکہ نکالیں تو آج بھی وہ تقریباً ویسا ہی ہوگا جیسا پہلے دن. لیکن اب گندم کو 1000 سال تک رکھیں تو وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، تیسری خصوصیت تھی، اسے آسانی سے تقسیم کیا جا سکتا تھا. ایک سونے کی ڈلی کو آپ چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں، اس کی قیمت ختم نہیں ہوگی. ایک اور خصوصیت تھی، اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا. آپ ایک اونٹ پر لاکھوں کی دولت وہ لے جا سکتے تھے. یاد نہیں ہے وہ قارون کا خزانہ ہوتا تھا، اونٹ پہ سونا لدا ہوتا تھا. اگر یہی دولت گندم کی شکل میں ہوتی تو کتنے اونٹ آپ کو درکار ہوتے. قدیم یورپی فلسفی ہے ارسطو، اس نے اچھی کرنسی کی کچھ خصوصیات بتائی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اچھی کرنسی ایسی ہونی چاہیے جو دیر پا ہو، آسانی سے تقسیم ہو سکے اور ہر شخص اسے قبول کرے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل بھی ہو جائے. سونا ان تمام شرائط پر پورا اترتا تھا. لیکن یہاں ایک بات بہت عام ہے، اگر لوگ سونے کو اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ نے کہا ہے، یعنی سونے کی قیمت اس لیے نہیں تھی کہ بادشاہ نے اس کو اپنی طرف سے تفویض کیا ہوا تھا، بلکہ بادشاہ بھی سونے کو اس لیے قبول کر رہا تھا کیونکہ لوگ اس دھات پر اعتماد کرتے تھے. یعنی ایک مرتبہ پھر ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اعتماد. پیسہ ہمیشہ اعتماد کی کہانی لیے ہوئے ہوتا ہے. کبھی وہ اعتماد ایک قبیلے پر ہوتا ہے، پھر بادشاہ پر، پھر ایک ریاست پر، اور کبھی ایک دھات پر. لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سونا اتنا ہی کامل یا پرفیکٹ تھا تو پھر دنیا نے اسے استعمال کرنا چھوڑ کیوں دیا؟ یعنی سونے کی جگہ کرنسی نوٹ کیسے آ گئے؟ معاملہ یہ کہ ریاست کی مہر کے ساتھ سونے کا اعتماد نتھی ہو گیا. یعنی سونا وہی سونا ہوگا جس پر ریاست اپنی مہر کے ساتھ یہ تصدیق کر دے گی کہ واقعی وہ سونا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمت سونے کی نہیں، مہر کی ہو گئی. یعنی وہی مہر اگر پیتل پر لگا دی جائے گی تو پیتل قابل استعمال ہو جائے گا، وہی مہر چاندی یا کسی اور دھات پر لگا دی جائے گی تو مارکیٹ میں وہ چلنے لگے گا. پھر اس میں لکھت یعنی لفظ نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. دوستو، میں کسی اور ویلاگ میں لفظ اور زبان کی کہانی پر بھی بات کروں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوں. ابھی خیر سونے پر ہی بات کرتے ہیں، اسی کو کہانی کو تھوڑا سا اور کریدتے ہیں. بادشاہوں کے خزانے سونے سے بھرے ہوئے تھے. سلطنتوں کی کہانی طاقتوں کا اندازہ سونے کی مقدار سے لگایا جاتا تھا. جنگیں بھی سونے کے لیے لڑی گئی ہیں. لیکن پھر انسان نے ہزاروں سال تک جس دھات پر اعتماد کیا تھا اسے آہستہ آہستہ کاغذ کے ٹکڑے سے بدل دیا. کیوں ہوا ایسا؟ اس کا جواب تجارت کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی میں چھپا ہے. فرض کریں آپ 17ویں صدی کے لندن کے ایک تاجر ہیں. آپ کو فرانس سے ریشم خریدنا ہے، یا ہندوستان سے مسالے منگوانے ہیں، یا ہالینڈ میں کوئی ادائی کرنی ہے. اگر ہر سفر میں آپ کو سینکڑوں کلو سونا ساتھ لے کر چلنا پڑے تو کیا ہوگا؟ راستے میں قزاق بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، جہاز ڈوب بھی سکتا ہے. یعنی سونا قیمتی ضرور تھا لیکن محفوظ نہیں تھا. اور وہ جو ٹرن تھی نا کہ وہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہو، وہ چھوٹے فاصلوں تک تو وہ قابل عمل تھا. لیکن جب براعظموں کے بیچ میں اور ملکوں کے بیچ میں تجارت شروع ہوئی تو یہاں سونا اس خصوصیت سے محروم ہوتا چلا گیا. یہیں سے ایک نیا کردار سامنے آیا، وہ سنار کا. یعنی سنار صرف زیورات نہیں بناتے تھے، تب ان کے پاس مضبوط تجوریاں ہوتی تھیں. لوگ اپنے پاس سونا رکھنے کے بجائے ان تجوریوں میں سونا رکھوایا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں سنار ان کو ایک رسید لکھ کے دیتا تھا. اس رسید پر درج ہوتا تھا کہ فلاں شخص نے اتنا سونا میرے پاس جمع کروایا ہے. اچھا، شروع میں یہ رسید صرف ایک ثبوت تھی، لیکن کچھ عرصے بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ کسی کو دینے کے لیے سنار کے پاس سے سونا نکلوانا ضروری نہیں ہے. سونے کی جگہ وہ رسید بھی دی جا سکتی ہے. سامنے والا اسے قبول کر لیتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس رسید کے پیچھے حقیقی سونا موجود ہے. یہی دنیا کے پہلے بینک نوٹ تھے. یعنی نوٹ کی اپنی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کی قیمت اس سونے میں تھی جو کسی کی تجوری میں رکھا ہوا تھا. اس کو گولڈ سٹینڈرڈ، بعد میں جس کو گولڈ سٹینڈرڈ کا نظام کہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کا سونا پڑا ہوا ہے. یعنی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے یا وعدہ کرتی ہے کہ اگر آپ کا آپ یہ ہمارا جو نوٹ ہے یہ لے کے جائیں گے تو اس کے بدلے اتنی مقدار میں آپ کو سونا ملے گا، یا آپ اتنا سونا دے رہے ہیں، اس سونے کی قیمت یہ ہے. اور یعنی لوگ دراصل کاغذ پر نہیں، وہ سونے پر اعتماد کرتے تھے. کاغذ صرف اس کا نمائندہ ہوتا تھا. اچھا، بینکوں نے دیکھا کہ ہر شخص ایک ہی وقت میں اپنا سونا واپس لینے نہیں آتا. فرض کریں ایک بینک کے پاس 1000 سونے کے سکے جمع ہیں، تو
تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں شاید 2 سونے کے سکے نکلتے ہیں. تو بینک نے سوچا کہ کیوں نہ باقی 900 جو سونے کے سکے ہیں وہ قرض پر دے دیے جائیں لوگوں کو. یہ وہ لمحہ تھا جب بینک صرف پیسہ رکھنے کی بجائے وہ پیسہ پیدا کرنے والا ادارہ بن گیا. یعنی جدید بینکاری کی بنیاد یہیں سے پڑی. یہیں سے ایک اور سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر بینک کاغذ جاری کر سکتا ہے اور حکومتیں نوٹ چھاپ سکتی ہیں تو پھر کیا دنیا میں پیسے کی کوئی حد بھی باقی رہتی ہے؟ کیا حکومت جتنے نوٹ چاہے چھاپ دے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر مہنگائی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ان سوالوں کے جواب نے وہ 20ویں صدی کی معیشت کو بدل دیا پھر. اور شاید آج بھی دنیا کی ہر حکومت انہی سوالوں سے نبرد آزما ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے نا جو افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، نئے 1 ارب نئے نوٹ چھاپ دیے. اچھا، جو بات اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید اس پوری بیٹھک کی سب سے حیران کن بات ہے. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 یورو یا 50 لاکھ روپے پڑے ہیں تو شاید آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی تجوری میں رکھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ کا زیادہ تر پیسہ صرف کمپیوٹر کے ایک ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے. دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں وہ جو گردش کرنے والے پیسے کا بڑا حصہ نوٹوں اور سکوں کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ بینک اکاؤنٹس میں ڈیجیٹل اندراجات کھاتوں کی صورت میں ہوتا ہے. اچھا، اب ایک اور سوال کرتے ہیں. فرض کریں آپ بینک جاتے ہیں اور 1 لاکھ یورو یا 1 کروڑ روپے کا قرض مانگتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ بینک کسی اور کے جمع کرائے ہوئے پیسے اس میں سے آپ کو 1 لاکھ یورو نکال کر دیتا ہے. نہیں، جدید بینکاری سے مختلف انداز سے کام کرتی ہے. جب بینک آپ کا قرض منظور کرتا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ یورو جمع کرا دیتا ہے. اسی لمحے آپ کے نام کا ایک نیا کھاتہ کھول دیا جاتا ہے اور بینک کی بیلنس شیٹ میں ایک نیا قرض بھی درج ہو جاتا ہے. یعنی قرض دیتے وقت ایک نئی بینک ڈپازٹ وجود میں آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ جدید معیشت میں تجارتی بینک بھی پیسے کی تخلیق کے عمل میں حصہ لیتے ہیں. لیکن یہاں ایک غلط فہمی پیدا نہیں ہونے دیجیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بینک جتنا چاہیں اتنا پیسہ پیدا کر سکتے ہیں. ظاہر انہیں مرکزی بینک کے قواعد، وہ جو کیپٹل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، لیکوڈیٹی کے ضوابط ہیں، ریگولیٹری نگرانی، ان سب کا پابند ہونا پڑتا ہے. اگر ہر بینک اپنی مرضی سے وہ لامحدود قرض دینا شروع کر دے تو ظاہر مالیاتی نظام چند دنوں میں تباہ ہو جائے گا. اچھا، اس پورے نظام کی نگرانی مرکزی بینک کرتا ہے. یورپ میں یہ کام یورپی مرکزی بینک کرتا ہے، امریکہ میں فیڈرل ریزرو، برطانیہ میں بینک آف انگلینڈ اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا، اب یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے. اگر بینک قرض دے کر نئے بینک ڈپازٹ پیدا کرتے ہیں اور حکومت بھی نوٹ چھاپ سکتی ہے تو کیا دنیا میں پیسے کی مقدار مسلسل بڑھتی رہتی ہے؟ اگر جواب ہاں میں تو ہمارے پاس پیسے کی قوت خرید کم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر مہنگائی، اور جہاں پر ایسا ہوتا ہے وہاں ہوتی بھی ہے، یعنی کوئی ملک دھڑا دھڑ پیسے چھاپنا شروع کر دے تو وہاں مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے کا بھی معاملہ ہے. پیسہ اپنی ویلیو کیسے رکھتا ہے؟ کیونکہ بھائی اس کے پیچھے اصول کام کر رہا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سونا موجود ہے. یعنی نوٹ اپنی ذات میں قیمتی نہیں ہے، وہ صرف سونے کی نمائندگی کرتا تھا تب، اس لیے اسے ظاہر گولڈ اسٹینڈرڈ کہا جاتا تھا. لیکن پھر ایک دن ایسا آیا دوستو جب دنیا نے فیصلہ کیا کہ اب نوٹ کے پیچھے سونا نہیں ہوگا. اور حیرت کی بات ہے کہ اس سے ایک نئی دنیا جنم پیدا ہو گئی. بلکہ ایک نئی دنیا یوں سمجھے کہ اس کا ظہور ہو گیا. اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری عالمی جنگ کی طرف جانا ہوگا. امریکہ میں 44 ممالک جمع ہوئے، غالباً 1944 کی بات ہے، اور جنگ اس وقت ختم ہونے والی تھی. دوسری عالمی جنگ 45 میں ختم ہوئی ہے. سب جانتے تھے کہ اگر عالمی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے تو ایک نئے مالیاتی نظام کی ضرورت ہوگی. یہی فیصلہ ہوا کہ دنیا کی زیادہ تر کرنسیاں امریکی ڈالر کے ساتھ جڑ جائیں گی اور امریکہ وعدہ کرے گا کہ $35 کے بدلے 1 اونس سونا دے گا. یعنی اب پوری دنیا براہ راست سونے پر نہیں بلکہ ڈالر پر اعتماد کرے گی اور ڈالر سونے پر. یہ نظام کوئی 25 سال تک چلتا رہا. لیکن پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. امریکہ نے جب ویتنام جنگ لڑی، بڑے پیمانے پر سرکاری اخراجات ہوئے، زیادہ ڈالر چھاپے گئے، دنیا بھر کے ممالک کے پاس ڈالر جمع ہونے لگے اور انہوں نے امریکہ سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر واقعی ہر $35 کے پیچھے 1 اونس سونا ہے تو ہمیں ہمارا سونا واپس کر دیں. لیکن امریکہ کے پاس اتنا سونا نہیں تھا کہ وہ دنیا کے تمام ڈالر وہ واپس سونے کی شکل میں دے سکتا. یہی وہ لمحہ تھا جب پورا نظام ٹوٹنے لگا. پھر 15 اگست 1971 آیا. امریکی اس وقت صدر تھے رچرڈ نکسن. انہوں نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ امریکہ اب ڈالر کے بدلے سونا نہیں دے گا. اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ عارضی ہے. وہ عارضی فیصلہ آج تک چل رہا ہے. اور وہیں سے فیٹ منی اس کی دنیا اس دور میں داخل ہو گئی. یعنی اس کا مطلب ہے وہ پیسہ جو کسی سونے یا چاندی یا دھات سے نہیں جڑا ہوا
بلکہ اس کی قیمت صرف اس وجہ سے ہے کہ ریاست کہتی ہے یہ قانونی کرنسی ہے اور معاشرہ اس پر یقین کرتا ہے. ذرا اپنے بٹوے میں رکھا ہوا ابھی نوٹ نکالیے، سوچئے اس کاغذ کی اپنی قیمت کتنی ہے؟ چند سینٹ بھی نہیں ہوگی، چند پیسے کی بھی نہیں ہے. پھر یہ 100 یورو یا 5,000 روپے کا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ کل صبح بھی کوئی دکاندار اسے قبول کر لے گا اور 5,000 ہی مانے گا. دکاندار کو یقین ہے کہ بینک اسے قبول کر لے گا، بینک کو یقین ہے کہ ریاست اسے قبول کر لے گی. یعنی ایک بار پھر پیسہ کاغذ نہیں، اعتماد ہے. لیکن یہاں ایک نئی مشکل بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر اب سونے کی پابندی نہیں رہی تو کیا حکومتیں جتنا چاہیں پیسہ چھاپ سکتی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر مہنگائی کیوں نہیں پڑے گی؟ اور اگر حکومتیں پیسے کی قدر کم کر سکتی ہیں تو کیا انسان ایک بار پھر وہ ایسے پیسے کی تلاش میں نکلے گا جس پر کسی حکومت کا اختیار نہیں ہوگا؟ بات ہے دوستو سن 2008 کی، امریکہ کی، دنیا کی سب سے بڑی مالیاتی منڈی، اور اچانک دنیا کے بڑے بڑے بینک وہ مالیاتی بحران کی زد میں آنے لگے. آپ جانتے ہیں لیمن بردرز وہ دیوالیہ ہو گیا، لوگوں کی زندگیاں اور پوری زندگی کی جمع پونجیاں وہ خطرے میں پڑ گئیں، اور حکومتیں ان بینکوں کو بچانے کے لیے کھربوں ڈالر خرچ کرنے لگ گئیں. تو پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر حکومتیں اور بینک ہی پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان حکومتوں اور ان بینکوں اور ان کی ضمانتوں پر اعتماد کیسے کیا جائے؟ 31 اکتوبر 2008 کو، یعنی اس کے صرف 2 مہینے بعد، انٹرنیٹ پر ایک 9 صفحات کا تحقیقی مقالہ شائع ہوا. مصنف کا نام تھا ساتوشی ناکاموٹو. وہ آج تک کسی کو یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی شخص تھا، کئی لوگ تھے، کوئی ادارہ تھا، کوئی گروہ تھا. اس مقالے کا نام تھا بٹ کوائن اے پیئر ٹو پیئر الیکٹرانک کیش سسٹم. یہ صرف ایک نئی کرنسی کی تجویز نہیں تھی، یہ موجودہ مالیاتی نظام پر ایک سوال بھی تھا. اچھا، ساتوشی کا بنیادی خیال بہت سادہ تھا کہ اگر ای میل بھیجنے کے لیے ہمیں کسی بینک کی ضرورت نہیں ہے، اگر انٹرنیٹ پر معلومات ایک شخص سے دوسرے شخص تک براہ راست جا سکتی ہیں، تو پھر پیسہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اسی سوال سے بٹ کوائن پیدا ہوا. اس میں کوئی مرکزی بینک نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، صرف دنیا بھر میں موجود ہزاروں کمپیوٹر وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. اس نظام کو آپ بلاک چین کہتے ہیں. آپ اسے ایک ایسا ڈیجیٹل رجسٹر بک سمجھ لیں جس کی ایک نقل دنیا بھر کے ہزاروں کمپیوٹر پر موجود ہے. اگر کوئی شخص اس میں رد و بدل کرنا چاہے گا تو اسے ایک کمپیوٹر نہیں بلکہ پورے نیٹ ورک کو دھوکہ دینا ہوگا، جو ظاہر عملی طور پر بہت مشکل ہے. اچھا، بٹ کوائن کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی 21 ملین سے زیادہ بٹ کوائن نہیں ہوں گے. یہ شروع سے رکھا گیا، یعنی یہ فیصلہ پہلے دن ہی پروگرام میں لکھ دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے حامی کہتے ہیں کہ حکومتیں جس طرح اپنی کرنسی کی مقدار بڑھا سکتی ہیں، بٹ کوائن کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ بٹ کوائن مستقبل کا پیسہ ہے؟ اتنی جلدی نتیجہ نہ نکالیے، کیونکہ اس کے اپنے بھی مسائل ہیں. اس کی قیمت میں بہت زیادہ دار ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اگر آج آپ ایک کپ کافی بٹ کوائن سے خریدیں گے تو ممکن ہے کل اسی بٹ کوائن کی قیمت دگنی یا آدھی ہو جائے. اور پھر بہت سے ممالک اسے قانونی کرنسی مانتے بھی نہیں ہیں. اس کے توانائی کے بہت سارے مسائل ہیں، اس پر برسوں سے بحث چل رہی ہے، اگرچہ لوگوں کی رائے اس پر مختلف ہے. یعنی بٹ کوائن ایک سوال ضرور خیر پیدا کرتا ہے، لیکن یہ حتمی جواب نہیں دیتا، شاید ابھی بھی نہیں. لیکن اس نے دنیا کو یہ سوچنے پر ضرور مجبور کیا کہ اگر پیسہ صرف اعتماد ہے تو کیا یہ اعتماد صرف ریاست پر ہونا چاہیے یا ٹیکنالوجی پر بھی اعتماد ہو سکتا ہے؟ اور یہ سوال ابھی کھلا ہے، اور شاید ہماری اگلی نسلیں اس کا جواب بہتر طور پر دے پائیں گی. اچھا، اب اس پوری کہانی کو ایک مرتبہ پھر ذرا دہراتے ہیں. شروع میں انسان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے. پھر تجارت بڑھی، اجنبی لوگوں سے لین دین شروع ہوا، اعتماد کی ایک نئی شکل چاہیے تھی. وہ کبھی چاندی بنی، کبھی سونا بنی، کبھی کاغذ بنی، پھر بینک کے کمپیوٹروں میں محفوظ عدد بن گئی، اور آج کل وہ ایک یعنی الگوریدمز ہیں اس میں شامل ہو چکی ہے. اس پوری کہانی میں ایک چیز دوستوں کبھی نہیں بدلی. سونا بدل گیا، نوٹ بدل گیا، بینک بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اعتماد قائم رہا. اصل پیسہ کبھی سونا نہیں تھا، اصل پیسہ کبھی کاغذ نہیں تھا، اصل پیسہ ہمیشہ انسانوں کا دوسرے انسانوں پر اعتماد تھا. اس لیے اگر کل صبح پوری دنیا طے کر لیتی ہے کہ اسے 100 یورو کے نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے یا کوئی قیمت نہیں دینی، تو یہ صرف کاغذ کا نوٹ بن جائے گا. 5,000 کو اگر یہ طے کر لیتے ہیں پاکستان کے سارے لوگ کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو 5,000 کا نوٹ ایک دم سے کاغذ کا ٹکڑا بن جائے گا. اگر کل پوری دنیا کسی نئی چیز پر اعتماد کر لیتی ہے تو وہ نیا پیسہ بن جائے گا. دوستو، بات یہ ہے کہ یہ پیسے کی کہانی نہیں ہے، یہ نفسیات کی تاریخ بھی ہے، یہ سیاست کی تاریخ بھی ہے، یہ انسانی سماج کی تاریخ بھی ہے، ریاست کی تاریخ بھی ہے، اور شاید پوری انسانی تہذیب کی تاریخ بھی ہے. یہ اعتماد جو پیسے کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ ہر دور میں انسان ایک سوال کا جواب تلاش کرتا رہا ہے: میں اپنی محنت کس چیز میں محفوظ کروں؟
ایک کسان نے اپنی محنت گندم میں محفوظ کی، ایک سنار نے سونے میں، ایک تاجر نے بینک میں، اور آج شاید کوئی نوجوان وہ اپنی بچت بٹ کوائن میں رکھ رہا ہو۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، دنیا کی تقریباً ہر ایجاد کسی نہ کسی مادی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، پہیہ سفر کے لیے، آگ حرارت کے لیے، زراعت خوراک کے لیے، لیکن پیسہ کسی مادی ضرورت سے پیدا نہیں ہوا۔ پیسہ ایک سماجی ایجاد ہے، یہ صرف اس لیے موجود ہے کیونکہ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اسے موجود ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پیسہ بار بار بدلتا رہا، سیپیاں اور نمک اور چاندی اور سونا اور کاغذ، ڈیجیٹل اکاؤنٹس، کرپٹو کرنسیاں، پیسے کی شکلیں مختلف رہی ہیں، مگر انسانوں کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے، کسی چیز پر مان لینے کا یا اعتماد کا اظہاریہ، وہ موجود رہا ہے۔ اور شاید یہی انسانی تہذیب کا سب سے بڑا راز بھی ہے۔ اگر ہم لاکھوں اجنبی لوگ ایک دوسرے کو جانے بغیر بھی لین دین کر سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم ایک ہی تصور پر یقین رکھتے ہیں، تو شاید یہی پیسے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور کبھی کبھی انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اگلی مرتبہ جب آپ بٹوئے سے پیسے نکالیں یا نوٹ نکالیں یا موبائل فون سے کوئی ڈیجیٹل ادائی کریں، تو ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے گا آپ اصل میں خرچ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کاغذ ہے، یہ دھات ہے، یہ کوئی عدد ہے، یا پوری انسانی تہذیب کے 5000 سال پر محیط اجتماعی اعتماد ہے۔ تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یوں کہ پیسہ انسان کی سب سے طاقتور یاد نہیں ہے، بلکہ انسان کا سب سے طاقتور اجتماعی وہم ہے، اور یہی وہ وہم ہے جس پر آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی معیشت کھڑی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔